डी डिबेट में खुश आमदीद। आलमी और फ़िक्री मुबाहिसे की इस नशिस्त में जहां हम मुख्तलिफ ज़ावियों से हक़ाइक़ का तज्ज़िया करते हैं। इसके साथ ही मैं ये बताती चलूं कि ये मज़मून तहरीर किया है समीउल्लाह मलिक ने। आज हम मशरिक़ वस्ता की इस इंतहाई कशीदा सूरत हाल पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है, ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालात बन रहे हैं। लेकिन इस नशिस्त में हमारा असल सवाल ये नहीं है कि ये दो ममालिक आमने सामने क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है कि जब दुनिया एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी है तो अमन पसंद कौमें और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे कहाँ हैं? मेरा उस हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि मौजूदा अमरीकी पॉलिसियाँ, आलमी इदारों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का रुझान और रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो ये महदूद फ़ौजी हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, ये दरअसल बैनुल-अक़वामी कानून के ज़वाल की निशानदेही कर रही हैं। मैं समझती हूँ कि हम तेज़ी से एक ऐसे यककुतबी यानी यूनिपोलर आलमी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ ताकत ही वाहिद कानून है, और ये रुझान किसी भी वक्त एक बेकाबू और तबाहकुन जंग का पेश खैमा बन सकता है। जी, मैं आपकी इस तशवीश को समझता हूँ, लेकिन मैं इस मसले को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये महज कानून की पामाली है या जंग की तरफ कोई अंधा सफ़र है। अगर हम बैनुल-अक़वामी सियासत और सिफारतकारी की तारीख का बगौर मुतालिया करें, तो ये मौजूदा सूरत हाल दरअसल हेनरी किसिंजर के ताकत के तवाज़ुन या बैलेंस ऑफ पावर की एक बहुत ही क्लासिक मगर पेचीदा बिसात है। ये वो नजरिया है जहां ताकत का मुजाहरा जंग छेड़ने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दरअसल जंग को रोकने और सिफारतकारी को अपनी मर्जी की सिमत देने के लिए किया जाता है। इस वक्त हमें जो बज़ाहिर एक अस्करी जुनून नजर आ रहा है, वो दरहकीकत बैकडोर डिप्लोमेसी और इंतहाई नपे तुरे तस्वीराती बयानात का एक मजमुआ है। ताकत के तवाज़न का नज़रिया सुनने में बहुत अकेडमिक और मंतकी लगता है, लेकिन ज़रा ग्राउंड पर देखें। सफारत की मेज़ पर तो अब दलाइल के बजाय फौजी तैयारों की गनगरज सुनाई दे रही है। एक वक्त था जब वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान की जंगों के खिलाफ दुनिया भर में ज़मीर की आवाज़ें उठती थीं, लाखों लोग सड़कों पर आते थे। आज वो आवाज़ें कहाँ हैं? मुझे तो लगता है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां अक़वाम मुत्तहिदा, जिसका क़याम ही तनाज़ात को बातचीत से हल करने के लिए हुआ था, अब महज एक खामोश तमाशाई बनकर रह गया है। जी, वो तो है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो नया प्लेटफॉर्म है जिसे बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया जा रहा है। मैं सामीन के लिए वाज़ेह कर दूं कि ये कोई अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ीली इदारा नहीं है। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को मुकम्मल बाईपास करके एक मुतवाज़ी आलमी निज़ाम बनाने की कोशिश है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधा सीधा बैनुल-अक़वामी कानून को रद्दी की टोकरी में डालने के मुतरादिफ है? देखिए, बैनुल-अक़वामी कानून और इदारे अपनी जगह अहम हैं, लेकिन हमें रियल पॉलिटिक्स यानी अमली सियासत को भी समझना होगा। आप जिस मुतवाज़ी निज़ाम की बात कर रही हैं, सफारतकारी में ऐसे मुतबादिल प्लेटफॉर्म्स इस वक्त उभरते हैं जब रिवायती इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल वीटो पावर्स की वजह से मुकम्मल डेडलॉक का शिकार हो जाएं। जब रस्मी इदारे काम न कर रहे हों तो रियासतें मुतबादिल रास्ते ढूंढती हैं। और जहां तक ताकत के मुजाहरे को जंग का पेश खैमा समझने की बात है, तो मैं उसे एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शतरंज के खेल में एक खिलाड़ी अपने मोहरे इस तरह जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाए कि दूसरा खिलाड़ी चाल चलने से पहले ही शदीद दबाव में आकर अपनी हार मान ले या आपकी शराइत पर समझौता कर ले। मकसद जंग लड़ना नहीं होता, मकसद सिर्फ इतना नफसियाती दबाव बनाना है कि सामने वाला आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। तो आपका इस्तदलाल ये है कि खित्ते में ये जो इतनी बड़ी फौजी सफबंदी हो रही है, ये महज एक नफसियाती खेल है? जी, जदीद सफारतकारी में बयानात की शिद्दत और फौजी तैनाती खुद एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुके हैं। हर फौजी तैयारी का हातमी मकसद फायरिंग करना नहीं होता। अगर सफारत का दरवाज़ा वाकई बंद हो चुका होता तो ओमान में क्या हो रहा है? वहाँ की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बावास्ता मुज़ाकरात का होना और फिर जनेवा में उनका दूसरा दौर चलना इस बात का सबूत है कि राब्ते टूटे नहीं हैं। मजीद ये कि अमरीकी सदारती एलची स्टीव विटेकोव और जेराल्ड किशनर की जो दरबरदा मुलाकातें हो रही हैं, वो इसी बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं। सफारतकारी के इस नरम कालीन के नीचे यकीनन एक अस्करी तनाव मौजूद है, लेकिन असल बातचीत कैमरे से दूर बंद कमरों में जारी है।
چلیں میں آپ کے اس بیک ڈور سفارتکاری اور شطرنج کے کھیل کی دلیل کو مان لیتی ہوں، لیکن جب ہم امریکی صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات دیکھتے ہیں تو صورتحال اتنی سادہ نہیں لگتی۔ صدر کی طرف سے مذاکرات میں بامانی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 10 دن کی ڈیڈ لائن دینا اور اس کے فوراً بعد وال اسٹریٹ جورنل میں باقاعدہ یہ خبریں آنا کہ پینٹاگون محدود فوجی حملوں پر غور کر رہا ہے، کیا یہ سفارتکاری ہے یا بندوق کی نوک پر بلیک میلنگ؟ اور دوسری بات، یہ محدود حملے کی اصطلاح بہت فریب دینے والی ہے۔ 1990 کی دہائی میں ہم نے عراق پر ایسے ہی محدود حملے اور پابندیاں دیکھیں جو بالآخر ایک مکمل تباہ کن جنگ پر منتج ہوئیں۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک محدود حملہ کبھی محدود نہیں رہتا۔ صحیح۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ محدود حملے کا لفظ سن کر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، لیکن اس 10 دن کی مہلت کو ذرا سفارتی میکینکس کے تناظر میں دیکھیں۔ یہ کوئی جنگ شروع کرنے کا کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہے، یہ دراصل مذاکرات کو وقت کی قید میں لا کر، جسے ہم ٹائم باؤنڈ پریشر کہتے ہیں، نفسیاتی دباؤ بڑھانے کی ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ اس کا مقصد ایران کو ایک کونے میں دھکیلنا ہے تاکہ وہ جلد از جلد ایک معاہدے پر راضی مند ہو۔ اگر امریکہ کا حتمی ارادہ صرف بمباری ہی کا ہوتا تو وہ 10 دن کا انتظار کیوں کرتا؟ تاکہ وہ اپنی فوجی صف بندی مکمل کر سکے۔ فوجی صف بندی تو پہلے ہی کافی حد تک موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا واضح بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ واشنگٹن تاحال سفارتی حل کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ وہ عسکری آپشن کو میز پر رکھ کر دراصل سفارتکاری کی آخری کھڑکی کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم عنصر امریکی سیاست کا داخلی ڈھانچہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک اراکین اور حتیٰ کہ کچھ ریپبلکن رہنما بھی صدر کی منظوری کے بغیر کسی بھی یونیلیٹرل فوجی کارروائی کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ جمہوری جانچ پڑتال کا نظام امریکی صدر کو تن تنہا جنگ میں کودنے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، عصر حاضر کی سیاست میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جب الفاظ محض بیانات نہیں رہتے، بلکہ تاریخ کے سینے پر لکھی جانے والی تحریر کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ ہم صرف واشنگٹن کی نیت کا تجزیہ کر کے پوری تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ ذرا ایران کے جوابی اقدام پر بھی غور کریں۔ ایران نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک باضابطہ اور تفصیلی خط ارسال کیا ہے۔ اس خط میں باقاعدہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، آرٹیکل 51 جو سیلف ڈیفense یا اپنے دفاع کے حق سے متعلق ہے۔ بالکل، بین الاقوامی قانون کے تحت آرٹیکل 51 کسی بھی خود مختار ریاست کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر اس پر کوئی مسلح حملہ ہو تو وہ اپنے دفاع میں فوجی کارروائی کر سکتی ہے۔ ایران نے اس خط میں 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر اس پر کوئی جارحیت کی گئی تو خطے میں موجود دشمن طاقت سے وابستہ تمام اڈے اس کے لیے جائز ہدف ہوں گے۔ اب اس خط کو محض ایک دھمکی نہ سمجھیں۔ گزشتہ برس ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملے محض کوئی کاغذی منصوبہ تو نہیں تھے، وہ ایک عملی کارروائی تھی۔ تو جب ایک فریق پر عملاً حملہ ہو چکا ہو تو اس کی جانب سے اقوام متحدہ کو یہ خط لکھنا کیا خالصتاً ایک قانونی، دفاعی اور ناگزیر قدم نہیں ہے؟ میں آپ کے اس نکتے کی قانونی حیثیت کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ ایران کا یہ خط واقعی محض ایک جذباتی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ذہین، نپی تلی قانونی اور اخلاقی پیش بندی ہے۔ تہران دراصل عالمی برادری کو مخاطب کر کے اپنی کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی کے لیے پیش کی قانونی جواز یعنی لیگل گراؤنڈ تیار کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے چھپی سیاسی حکمت عملی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایران کے لیے یورینیم کی افزودگی محض ایک توانائی کا مسئلہ نہیں رہا، اس نے اسے اپنے قومی وقار اور دفاعی خود مختاری کا استہارہ بنا دیا ہے۔ یعنی وہ اسے بقا کا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کا مکمل فقدان ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا جامع معاہدہ ہو جو ایران کی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے مقید کر دے، جبکہ تہران جانتا ہے کہ اگر اس نے بنیادی اصولوں پر حد سے زیادہ رعایت دی تو اس کی خود مختاری کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے ایران اس وقت ایک بہت ہی نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مذاکرات کی میز پر محدود رعایتیں دینے پر تو آمادہ ہے، لیکن وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتا کہ وہ دباؤ میں آ کر جھک گیا ہے۔ یہ خط دراصل اس کی اسی سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے۔
آپ سفارتکاری کے اس نازک توازن اور فریقین کی خودداری کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مساوات صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم اس علاقائی بساط پر اسرائیل کے کردار کو شامل کرتے ہیں تو یہ سارا توازن مکمل طور پر بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا حالیہ بیان اس پورے تنازع کو ایک خطرناک رخ دے رہا ہے۔ انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ امریکہ اقدام کرے یا نہ کرے، اسرائیل اپنی سلامتی کے تناظر میں ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ یقیناً صورتحال کا سب سے غیر متوقع اور خطرناک پہلو ہے۔ اور اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ یہ بحران دو طرفہ نہیں رہا، یہ ایک خطرناک سرافریقی کشمکش بن چکا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے براہ راست خطرہ سمجھ کر حملے پر بضد ہے، دوسری جانب خطے میں امریکی افواج کی موجودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جدید لڑاکا طیارے اور طیارہ بردار بحری جہاز خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ محض سفارتی دباؤ ہے؟ جب ایک فریق یک طرفہ حملے کی دھمکی دے رہا ہو اور دوسری طرف اتنی بھاری عسکری مشینری موجود ہو، تو کیا یہ محض ایک چنگاری کا انتظار نہیں ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کو شعلوں میں لپیٹ دے گی؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسرائیل کا بیانیہ اور امریکی افواج کی اس قدر بھاری موجودگی ایک انتہائی کشیدہ ماحول پیدا کر رہی ہے۔ یہ عصر حاضر کی سیاست کا دوہرا چہرہ ہے، جہاں ایک ہاتھ میں سفارتی دستاویز ہوتی ہے اور دوسرے میں جدید ترین ہتھیار۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس پوری مساوات کے جوابی پہلو یعنی ڈیٹرنس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ جب اسرائیل یک طرفہ حملے کی بات کر رہا ہے تو یہ ڈیٹرنس کہاں کام آ رہا ہے؟ بیان بازی اور عملی کارروائی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو دیکھیں۔ ایران کے پاس نہ صرف ایک وسیع میزائل پروگرام ہے، بلکہ خطے میں اس کے اتحادی گروہوں کا ایک بہت بڑا اور منظم نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ نیٹ ورک امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیلی شہروں دونوں کو بے وقت نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ ہائی کاسٹ ڈیٹرنس ہے جس نے ابھی تک ایک بڑی جنگ کو روکے رکھا ہے۔ واشنگٹن میں پالیسی ساز بخوبی آگاہ ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کے معاشی نتائج کیا ہوں گے۔ افغانستان اور عراق کے تلخ تجربات ابھی ان کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئے۔ اگر اسرائیل یک طرفہ کارروائی کرتا ہے تو امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کھنچ جائے گا، جس سے تیل کی عالمی ترسیل اور عالمی معیشت کو ایسا دھچکا لگے گا جسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی خوف دراصل جنگ کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ ڈیٹرنس کی تھیوری منطقی لحاظ سے درست معلوم ہوتی ہے، لیکن میں بحث کے اس مقام پر اپنے بنیادی موقف کا ایک بار پھر اعادہ کروں گی۔ میرا ماننا ہے کہ دنیا کا اس طرح ایک یک توپی سانچے میں ڈھلنا اور طاقتور ریاستوں کا عالمی اداروں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا تاریخ کے لیے ایک انتہائی خطرناک مثال بن رہا ہے۔ اگر محض طاقت کے بل پر فیصلے مسلط کیے گئے اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کی حیثیت محض رسمی رہ گئی تو آنے والے برسوں میں دنیا کی ہر طاقتور ریاست کو اپنے کمزور پڑوسیوں کے خلاف یک طرفہ اقدام کا جواز مل جائے گا۔ یہ صرف ایک خطے کی سیاست کا مسئلہ نہیں، یہ عالمی نظم اور انسانی بقا کا سوال ہے۔ میں آپ کے اس وسیع تر تشویش کا احترام کرتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو کا خلاصہ اس بات پر کروں گا کہ ہم اس وقت جس بحران کے دہانے پر کھڑے ہیں، یہ دراصل طاقت اور قانون، قومی خود مختاری اور عالمی دباؤ، اور سب سے بڑھ کر سفارت اور عسکریت کے باہمی تعلق کا ایک کڑا امتحان ہے۔ تہران کا آرٹیکل 51 والا خط اس کی دفاعی خود اعتمادی کا مظاہر ہے، جبکہ واشنگٹن کی حکمت عملی ٹائم باؤنڈ پریشر پر مبنی ہے۔ بے شک اس وقت منظر نامے پر دھند چھائی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم پس پردہ سفارتکاری اور ڈیٹرنس کے خوف کو بغور دیکھیں تو یہ ٹھوس دلیل ملتی ہے کہ عقل اور حکمت کے غالب آنے کے امکانات ہنوز باقی ہیں۔ ہم آج کی اس نشست میں کسی بھی موقف کو حتمی یا کسی ایک دلیل کو فاتح قرار نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارا مقصد حقائق کو مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ رہے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں تاریخ کے اس انتہائی نازک موڑ پر طاقت کا غرور غالب آئے گا یا عقل کی روشنی اور عالمی ضمیر بیدار ہوگا؟ اس موضوع اور اس سے جڑے مواد میں مزید کئی گہرے پہلو موجود ہیں جن پر مسلسل غور کرنے کی ضرورت ہے۔